दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। पिछली पॉडकास्ट में आपसे बात की थी इस सदी का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, इमरान खान कब रहा होंगे। हो सकता है आपको इस बात से इत्तेफाक न हो, लेकिन इस बात से इत्तेफाक तो हो सकता है कि अगर ये इस सदी का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल नहीं है तो कम से कम वो सवालात जो पूछे जा रहे हैं आपके नॉलेज में हैं, उनका ये एक हिस्सा तो ज़रूर है। उनमें से एक ये सवाल ज़रूर है। 8-9 महीने पहले की एक हेडलाइन है, चैनल का जिक्र क्या करना। लिखा था कप्तान की रिहाई की तस्दीक, खुफिया बैठक में बड़ों का फैसला, अदालत से कैदी के तमाम केस कैसे और कब खत्म होंगे, प्लान तैयार। अब बात दिनों की नहीं घंटों की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। खुदा जाने ये कब खत्म होगा या नहीं होगा। लेकिन थंबनेल्स जो हैं वीलॉग्स के या प्रोग्राम्स के, उनको आप अगर ध्यान से पढ़ें, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिसको पढ़ के लोग जो है फौरन क्लिक करते होंगे, लिहाजा उनका मकसद तो हल हो गया। लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि अंदर कंटेंट में कुछ भी ऐसा जिक्र किसी बात में नहीं था। ये बहस अलहदा है। अब आप लोगों के ऊपर खुद मुनहसर है कि आप अपनी जजमेंट जो है उसको इस्तेमाल करें और इस झांसे में आते हैं या नहीं आते। सिर्फ एक बात का अफसोस है कि जो मतीउल्लाह जान हैं उनको बहुत से लोग खूब पहचानते हैं, जानते हैं, और उनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कुछ इस किस्म की मिसलीडिंग हेडलाइंस वगैरह लिखें। अब ये नहीं मालूम कि उनके जो वीलॉग्स हैं वो खुद उसके ऊपर लिखते हैं सब कुछ, या कोई टीम में से उनके लिए कुछ काम करता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन वो मुतवातर कुछ महीने से या चंद हफ्तों से एक ही बात है, एक ना एक सेंटेंस ज़रूर लिखा होता है जिसमें ज़रूर जिक्र लिखा होता है कि अब इमरान खान आज रहा हो रहा है, चंद घंटों में रहा हो रहा है। कुछ इस किस्म के दावे लिखे होते हैं। अब ये 2 हफ्ते की बात है और एक हेडलाइन है आपके सामने, लास्ट फ्यू आवर्स इन अडयाला जेल। ये 1.5-2 हफ्ते के आप घंटे गिन लीजिए। हेडलाइन है लास्ट फ्यू आवर्स इन अडयाला जेल, प्लान रेडी टू फ्री इमरान खान। आप खुद ही देख लीजिए। होना तो ये चाहिए था कि घंटों की बात करने के बाद मिनटों की बात करनी चाहिए थी या सेकंड्स की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान किसी और तरफ है, प्रोपेगेंडा कुछ और हो रहा है। लेकिन जो असल बात है, जो अभी तक कोई भी मानने को तैयार नहीं है, कि रिहाई जो है वो इतनी आसान नहीं है। जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस्तेमाल कर बाहर निकाला गया था, तो बाजवा साहब ने कहा था इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएंगे। आप सबने देख लिया, 22 के बाद इलेक्शन होते होते 24 को हुए, और फिर जो 24 में इलेक्शन हुए उनका हाल भी देख लिया। अभी भी रिहाई में कभी ये पढ़ने को मिलता है कि 6 महीने और चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है नवाज शरीफ की बिगड़ी हुई औलाद का, वो तो बाकायदा ज़बरदस्ती 5 साल गुजारना चाहती है। बल्कि 5 साल तो क्या, वो तो मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पे लाइफ टाइम के लिए बन गई हैं चीफ मिनिस्टर। उसका हिसाब तो कुछ और है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो कभी यूं भी लगता है कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं चैनल्स के ऊपर, वो कब से बेचारे 1 महीना, 2 महीने, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते कहते 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 कहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये बात की है तो एक छोटी सी बात जो है उसका जिक्र करना ज़रूरी है कि जब से ये सब पर्दे उठे हैं, जो कि हम सब की नज़रों पर इतने सालों से पड़े हुए थे, और ये जो सब कुछ आया हो गया है, अब तो खैर पाकिस्तान में यही कहना चाहिए कि नंगा डांस हो रहा है, कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और बात जब आई ये आखिरी केस, अगर ये आखिरी केस है तो कादर ट्रस्ट का, और जो जो बातें हुई हैं, और अभी तक किसी ने मरियम से माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा, किसी की जरूरत ही नहीं हुई, तो आपको पता चलता है ना कि पैसा और जालिम और हथियार, आपको बस ये 3 चीज़ें चाहिए। माइंड सेट आपको ये चाहिए, और जिस मुल्क में चाहें आप हुकूमत कर लें। जब सिस्टम के एक किस्म से दे उठने की बात हुई तो ये छोटा सा मुआवजा आप कर लीजिए, और अगर आपने खबरों के ऊपर नज़र रखी हो तो शायद आपको अब तक पता तो चल गया होगा कि पाकिस्तान की अमेरिका से क्या ममासलत है। अगर आप खबरों की बजाय अमेरिका का सफ़र करके और वहाँ से सीधे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, तो सबसे पहले जो आपको एक विजन मिलता है जहाज से, वहाँ से फिर आप जब बाकायदा शहर के अंदर सुपरमार्केट्स वगैरह या सिस्टम में थोड़ा थोड़ा जांचना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता चलता है कि कितना ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिका से। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की ममासलत का, वो ज़्यादा सियासी है, या ये कह सकते हैं कि अस्करी है।
آسٹریلیا کا ذکر یوں ہی کر دیا کیونکہ وہ ان کا دیکھنے کے سسٹم جو ہے امریکنائزڈ ہے. اگر آپ کا تجربہ ہوا کسی کمپنی میں کام کرنے کا یا کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سا جو سافٹ ویئر وغیرہ بھی ہے اور جو بعض پریکٹسز جو ہیں وہ بھی وہاں سے ایک قسم سے انفلوئنسڈ ہیں. لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو وہ تو کئی دفعہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کا شاگرد ہے. اور اب تک آپ یہ بھی جان گئے ہیں کہ زیادہ تر ملکوں میں 2 پارٹی سسٹم چل رہا ہے. پاکستان میں بھی 2 پارٹیز نے باقاعدہ باریاں لگائی ہوئی تھیں اپنی. دوسرے ملکوں میں باریاں تو نہیں لگتی اس طرح، باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں باریاں لگی ہوئی تھیں. اور پاکستان حیرت کی بات ہے کہ ایک قسم سے نمایاں ملک ہے جہاں پہ ایک نان روایتی جو ہے، روایتی لیڈر نہیں، ایک سیلیبریٹی اور کرکٹر، اسپورٹسمن اور اس کے علاوہ فلاحی کام کرنے والا، دنیا میں مشہور ایک آئیکن، اس نے اپنی پارٹی بنائی تیسری، اور وہ پارٹی کرتے کرتے اتنی سٹرونگ ہو گئی کہ باقاعدہ دوسری 2 پارٹیز کو اس نے ٹکر دے دی. بے شک بلاول بھٹو ٹائپ کے لوگ کہتے رہیں، بلاول زرداری، لیکن حقیقت یہ ہے وہ پارٹی اپنے زور پر الیکشن جیت گئی. ان الیکشنز کو بگاڑا گیا اور سیٹس کم کی گئیں، بھی آپ سب جانتے ہیں. لیکن یہ کام جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہوا، اور زیادہ تر یہ ہوا کہ 2 پارٹی سسٹم چلتے رہے اور اپنا ایک پارٹی کو کتنا ٹائم ملا نہیں ملا، جو کچھ بھی الیکشنز میں لوگوں کی رائے تھی اس کو مانا گیا. امریکہ میں بھی ایک بزنس مین اور سیلیبریٹی جو تھی، اس نے اپنی پارٹی تو نہیں بنائی، اس نے جو ایگزسٹنگ پارٹی تھی ریپبلکن، اسی کو ایک قسم سے ٹیک اوور کر لیا اور اس کا وہ سربراہ بن گیا اور صدارت سنبھال لی. پاکستان اور امریکہ کی جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ میں جو مماثلت تھی وہ اسی دور میں ایک دوسرے کا شیڈو نظر آئیں. کئی دفعہ ایسے اقدام بھی ہوئے کہ یہ سوچنا پڑا، جیسے کہ آپ کو پہلے کہا، کہ کون کس کا شاگرد ہے. خیر، عمر کے حساب سے امریکہ کا نظام بڑا ہے اور جمہوریت کا وہ بھی بڑا ہے. اگر ڈائنامکس آپ دیکھیں تو امریکہ میں جا کر بسنے والے زیادہ تر دوسرے ملکوں سے وہاں ہجرت کر کے گئے، جبکہ پاکستان جب بنا تو وہ ایک خاص مقصد کے لیے بنا اور ایک قسم سے ایک ہی مذہب کے لوگوں سے بنا. آپ جائزہ اگر لیں وہاں کی کانگریس کا اور ایون کسی اور ملک کی پارلیمنٹ کا، لیکن کیونکہ یہاں پر امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو امریکہ کی بات ہی کریں گے، کہ اگر آپ کانگریس میں دیکھیں اور ان کے جتنے لوگ ہیں ان کے باقاعدہ حکومتی انفراسٹرکچر میں بیٹھے ہوئے، وہ زیادہ تر جو ہیں آپ کو ملے جلے نظر آئیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے ملٹی ریشل جو مکسچر ہے اس کی. لیکن سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ کسی بھی کانگریس یا کسی بھی پارلیمنٹ میں آپ کو ان پڑھ بیپاری، ان پڑھ ویسے حکومت میں بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا، جو کہ نہ تقریر پڑھ سکے اور نہ ہی کوئی پالیسی کسی کو سمجھا سکے یا پڑھ کر ہی سنا سکے. یہ سب سے زیادہ بڑا فرق ہے پاکستان کا اور دوسرے ممالک کا. بے شک لوگ کہتے رہیں کہ کریڈٹ کے حساب سے اور میرٹ کے حساب سے جو جابس دی جاتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں خاص طور پہ. اسی لیے زیادہ تر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ سیاست سے بھاگتے ہیں، کہ پاکستان کی سیاست بالکل جھوٹ پر اور پروپیگنڈا پر مبنی ہے. نواز شریف کو دیکھ لیجئے، نون لیگ کو دیکھ لیجئے، ان کی سیاست سوائے پروپیگنڈا کے اور کچھ نہیں ہے. پالیسیز کبھی بھی ان کی صحیح طریقے سے سامنے نہیں آئیں. اعلان بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، خطے بھی کٹ جاتے ہیں، تصویریں بھی چھپ جاتی ہیں، لیکن عمل میں کچھ نہیں آتا. خیر، پاکستان کا موازنہ امریکہ سے ہو سکتا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، لیکن آج اس کا ذکر کسی اور وقت کے لیے اٹھائے رکھتے ہیں. آپ نے اب تک عبدالقادر یونیورسٹی کا فیصلہ تو سن ہی لیا. بائیڈن بھی سمجھ لیجئے دروازے کے درمیان ہی کھڑا ہے، ایک قدم دہلیز پر اور دوسرا قدم دہلیز سے تھوڑا سا آگے. ٹرمپ نے بازو مروڑ کر حماس کا معاہدہ بھی فائنل کروا دیا ہے، لیکن ابھی اس کے اوپر بھی شکوک ہے کہ وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن پاکستان تو ابھی بھی اپنے انٹاکسیکیٹڈ لالچ کے ایجنڈے کے ساتھ وفادار نظر آ رہا ہے. ٹرمپ کی پالیسی جیسے کہ آپ جانتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہاں پر رفلی لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہے ہیں. امریکہ کی جمہوریت نے کچھ قانون کا پاس رکھا ہوا ہے کہ ان کے بدمست ہاتھی پردے کے پیچھے ہی رہتے ہیں. ٹرمپ کی جان کو سنگین خطرہ ہے، شاید اسی لیے کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ اسکرپٹ پر چل رہا ہے.
لیکن جب مماثلت کی بات کی تھی تو اس میں یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا کہ ٹرمپ پر جب اپنی الیکشن کیمپین کے دوران گولی چلی تھی تو وہاں پر بھی ایک قسم سے اس گولی کو سیریس لینے کے لیے بہت سے لوگوں نے، خاص طور پہ جو اسٹینڈ اپ کامیڈینز ہیں یا جو لیٹ نائٹ شوز ہوتے ہیں کامیڈینز کے، وہ لوگ ہیں، اور کچھ میڈیا کے لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، ظاہر ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے، لیکن اس لیول کا نہیں جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے، کہ انہوں نے یہ بھی کئی نے کہہ دیا کہ شاید اس نے خود ہی اپنے آپ کو گولی مروائی ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زیادہ تر کسی نے یہ بات نہیں کی کہ وہ جو چھت پر سیکیورٹی والے 3-4 لوگ کھڑے تھے اپنی گنز لے کر، ان کو دوسری چھت پر ایک گن لے کر لیٹا ہوا بندہ نظر نہیں آیا، جو کہ فوٹو میں باقاعدہ ظاہر نظر آ رہا تھا۔ آج والا ٹرمپ جو ہے وہ پچھلے والے ٹرمپ سے بہت مختلف نظر آتا ہے۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا سوال ہے، اگر وہ حل ہو جائے، اور خدا کرے کہ حل ہو جائے اور عمران خان کو رہائی مل جائے اور شاید موقع بھی مل جائے ان کو حکومت کرنے کا، تو یہ والا عمران خان بھی بالکل فرق ہوگا پچھلے عمران خان سے۔ غلطیاں تو مونالیزا کی بھی نکال دی تھی لوگوں نے، تو اسی بات کی تو کمائی کر رہے ہیں سب چینلز پر بیٹھ کے، نام عمران خان کا استعمال ہو رہا ہے، دن رات وہی گھسی پٹی بحث ہو رہی ہے، تنخواہیں لے رہے ہیں، برات ملی جا رہی ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ سوال اٹھتا یہ ہے کہ ان کو اپنے ملک سے کتنی ہمدردی ہے یا وہ کتنے مخلص ہیں، لیکن یہ سوال ہی رہے گا، اس کا جواب سب جانتے بھی ہوں گے لیکن کبھی ظاہر نہیں ہوگا۔ جب سیرت النبی پڑھانے والی یونیورسٹی کے اوپر مریم نے بےہودہ بات کی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ کہنے میں مولانا ہیں اور سچ میں مذہب بیچتے ہیں سیاست کے لیے، پیسے کے لیے، انہوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ مریم کو معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن جو سب سے زیادہ غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کتنے شرم کی بات ہے، اسلامک ریپبلک پاکستان میں سیرت النبی بننے والی جو یونیورسٹی ہے، اس کو ساتھ ایسا سلوک ہو، جو باقاعدہ مقدمہ ہے اس کو توڑ موڑ کے، اس کے حقائق چھپا کے، جو کہ احمد نورانی نے اب بہت کلیئر کر دیے ہیں اور اب لوگوں کو کچھ سمجھ بھی آ گئی ہے، باقاعدہ فل فیکٹس جانتے ہوئے بھی انہوں نے جان کے وہ چھپا کے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے، دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ہاں ہم نے عمران خان کو کرپٹ جو ہے ڈکلیئر کر دیا ہے، اس کے ریکارڈ میں آ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور باہر کی دنیا میں کوئی نہ کوئی تو یہ کہے گا کہ وہ کرپٹ ثابت ہو گیا ہے، صرف بدلہ لینے کے لیے اور انتقام لینا جو ہے وہ صرف انہی کا شیوا ہے۔ اس سب کے دوران کسی ایک نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ دوسرے ملکوں میں جائیں تو وہاں پر جو پاکستانی یا مسلمان بستے ہیں، انہوں نے کتنی مسجدیں بنوائیں اور کتنے ادارے بنوائے، اور ان ملکوں نے ان کو اجازت دی ان کو بنانے کی، بلکہ ان کو ان سے مدد بھی ملی۔ لیکن یہاں پر ایک مسلمان ملک میں سیرت النبی پڑھانے والی یونیورسٹی ہے، اس کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ عمران خان کے وجود سے انکار ہے ان کو، اس لیے جن کے حرام کی کمائی سے کام چلتے ہیں، زندگی مزے سے گزرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان میں سے کسی کو بھی عمران خان پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باقاعدہ صاف ستھرا نظام بنانا چاہتا ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی مختصر سی بات ایک بہت ہی اہم موضوع پر ہے، اور وہ ہے عورتوں کے حقوق۔ عورتوں کے حقوق کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اس وقت مریم صفدر کوشش یا دکھاوا جو بھی کر رہی ہے، لیکن عورت ہونے کے ناطے خود ایک اور عورت کے اوپر ہمیشہ الزامات دیتی رہتی ہے۔ یہ کیسا قانون ہے؟ عطا تارڑ کو اس کو بھی شرم نہیں آتی اور اس کو بھی کوئی معافی مانگنے کے لیے نہیں کہتا۔ بات جب بشرا بیوی پر آتی ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس کو صحیح طریقے سے جانتا نہیں ہے، نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ جس کے پاس عہدہ ہے اس کی پروفینٹی جو ہے وہ ہر کسی کو قبول ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اگر کسی نے ذرا سی بات کر دی تو پھر وہ حکم دیتی ہے کہ اس کو جا کے سزا دو۔ یہ عورت کارڈ والی عورتیں جو ہیں، یہ صرف امریکہ سے فنڈز لینے کے لیے اور وہاں پر جا کے میٹنگز کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں۔ اتنا کچھ ہوا پاکستان میں عورتوں کے خلاف، ابھی تک کیا کیا انہوں نے؟ اگر آپ کو آتی ہے سمجھ، بہت کچھ کر رہی ہیں وہ، ٹھیک ہے، بتا دیجئے کسی دن۔ اگر عطا تارڑ کی ماں، بہن یا بیوی، اگر اس کی بیوی ہے کوئی، کے بارے میں کوئی اوپنلی ایسی بات کر دے گا تو عطا تارڑ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کبھی سوچا اس نے؟ کبھی آپ میں سے کسی نے اس کو یہ باور کروایا؟ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ پاکستان اس وقت نارسسسٹ اور سائیکوپیتھس کے جنگل میں ہے۔ جن لوگوں کو روٹی کھانے کو مل رہی ہے، چاہے اپنی کمائی سے یا کسی کی کمائی سے، تو مزے سے بیٹھے رہیں گے اور کبھی بھی اس بارے میں سوچیں گے
گے نہیں، لیکن ہے تو سوچنے کی بات۔ آخر میں جانے سے پہلے آج کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔